I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने बाइबल मुकद्दस का सिलसिलेवार प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको कि हम बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे व्यूअर जो है, हमारे लोग जो हैं, बाइबल मुकद्दस को अच्छे तरीके से जान सकें, जो कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट में तमाम किताब के बारे में पता चल सके कि उसमें क्या है। तो मैं समझता हूं कि ये आज जो हम बाइबल मुकद्दस की किताब करने को है, वो उसको जो समराइज हमने करनी है वो है खास करके अय्यूब साबर की किताब, अय्यूब नबी की किताब, जिसको हम बहुत अय्यूब साबर भी कहते हैं। और उसके लिए जो बयान करने के लिए बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही नाइस, बहुत नॉलेजेबल, और मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, वो उन्होंने फिलॉसफी में स्टडी की है रोम से। इसके बाद फ्रायरी में उन्होंने 3 साल एज इंचार्ज काम किया है। इसके अलावा पैरिशेस में काम किया है, और उसकी नॉलेज को आप खुद जान सकेंगे जब वो बात करेंगे। उसको हम फिलोसोफर भी कहते हैं। बहुत नाइस पर्सनैलिटी वो है फादर एरिक रसानी, बहुत जानी पहचानी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को, लबो लहजा उनका बहुत अच्छा है, बयान कर सकते हैं। तो आज उनको वेलकम कहते हैं अपने चैनल में। जी फादर जी, वेलकम विद अस, कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत मसरूफ पर्सनैलिटी हैं, थैंक यू सो मच हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैक्स भाई, आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया। पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो अमल है ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये लोगों तक घरों में कलाम को पहुंचाना है। कलाम को पढ़ना, कभी कभी हम अपने घरों में रख देते हैं बाइबल, उसको छूना पढ़ना पसंद नहीं करते। तो आजकल मीडिया का दौर है, लोग आसानी से देखना और सुनना पसंद करते हैं। तो मैं समझता जैसे आपने कहा कि 15 मिनट में एक किताब को बयान करना, उसको समराइज़ करना, ये एक बहुत अहम अमल है। गो के खुदा के कलाम को हम 15 मिनट में नहीं कर सकते। जी जी जी, ये कोशिश करता हूँ कि इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो फाजी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अय्यूब की जो किताब है वो क्या है, उसके इब्रानी जो बाइबल जो हम कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, और साथ अय्यूब नबी की किताब के बारे में कि क्या है, फिर उसके बाद हम। सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अय्यूब साबर की जो किताब है ये हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, और ये आप देखेंगे जब हम इसको बयान करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इंसानी जो दुख हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारे परेशानियों में है, दुखों में है, और वो ये खुदा से सवाल करते ये क्यों हमारी ज़िंदगी में है, और यकीनन ये इसी चीज़ पे मबनी है ये किताब। और जैसे जैसे हम इस किताब को पढ़ते हैं हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं। ये आपने सवाल किया है शुरू, क्योंकि इब्रानी बाइबल में से ये ली गई है। और अगर हम इब्रानी बाइबल की बात करें तो इब्रानी बाइबल जो है उसको तनक का नाम दिया गया, तनक, हाँ, जिसके 3 हिस्से हैं, टी फॉर तोरा, और एन फॉर नबईम, और के फॉर कैतोबीम। तो ये तीनों चीज़ें मिलके तनक बनाती हैं, और तनक जो है ये इब्रानी बाइबल का नाम है। इसमें ए जो है वो लगा के, क्योंकि इब्रानी जो थे वो ए लगा के किसी लफ्ज़ को मुकम्मल किया करते थे। तो इसलिए 3 हिस्सों को एक में शामिल करके तो इसको बताया गया। तो अगर ये देखें हम तोरा की बात करें तो तोरा जो है ये खुदा के सादा लफ्ज़ों में, खुदा के बराह रास्त अल्फाज हैं जो खुदा ने कोहे सीना पर मूसा को बुला के उसको दिए हैं, और ये तौरेत कहलाता है। और ये जो है खुदा की तरफ से वो अहकामात हैं, वो रहने सहने के तरीके हैं जो इस दुनिया में खुदा के करने के लिए हैं। तो फर्ज जी मैं ये कहना चाहूँगा, अय्यूब नबी की किताब के अहम नकात जो हैं
اہم اس کے جو دیکھا جاتا ہے پورے اس کا پس منظر اور کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں؟ جی یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ میں اس کو جب بھی میں بھی پریشان ہوتا ہوں، اپنی زندگی میں انسان ہوں تو میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں، اور خصوصی طور پہ ان دنوں میں پھر دوبارہ میں بار بار اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ عبرانی بائبل کے تیسرے حصے کی پہلی کتاب ہے، یعنی پہلے حصے میں 5 کتابیں ہیں جس کو تورا کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کے براہ راست الفاظ ہیں جو خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا پہ بلا کے اس کو دیے ہیں، اور اس نے کہا میرے لوگوں کو بتا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو، اور وہ توریت کے کہلاتی پہلی 5 کتابیں۔ اس کے بعد جو ہے عبرانی بائبل کے مطابق نبییم آتی ہیں جو نبیوں کی کتابیں ہیں، جو 4 بڑے انبیاء کرام ہیں، اور پھر اس کے بعد انبیاء صغرا ہیں جو چھوٹے نبی کہلائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ چھوٹے بڑے کی بات یہ ہے، انبیاء وہ ہیں جو مختلف قسم کے خدا کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تیسرے حصے میں کیتوبیم ہے جس کو حکمت کی کتابیں کہا جاتا ہے، اور حکمت کی کتابوں کی یہ پہلی کتاب ہے، حکمت کی کتاب کی پہلی کتاب ہے جی۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ایوب کے نام سے کی گئی ہے۔ تو اگر اس کی تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اسکالرز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 7ویں صدی سے 4تھی صدی قبل المسیح یہ تحریر کی گئی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت اس میں بات کی گئی ہے کہ یہ اس کا لکھاری جو ہے یہ ایک یہودی ربی تھا جس کا نام یہاں پہ مینشن نہیں ہے، لیکن یہ ایک انسان کے تجربے کو بیان کیا گیا۔ اچھا، یہ کسی یہودی لکھاری ربی جو استاد کہلاتے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھی ہے یہ کتاب، اور اس کا نام انہوں نے مینشن کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ٹوٹل اس میں چیپٹر کتنے ہیں؟ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 42 ابواب ہیں، اور وہ مختلف قسم کے حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ تاریخی پس منظر، تو اس کتاب کو لکھا جو گیا وہ اسرائیل میں نہیں لکھا گیا، اسرائیل سے باہر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جنوبی ادوم اور پھر شمالی عرب، جس کو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں شمالی عرب جو ہے وہ آج کل UAE ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، تو یہ ساری ایریا جو ہے جہاں پہ کوہ سینا بھی ہے اور وہاں سے یہ توریت بھی ملا ہے، اور ادوم جو تھا یہ اسو کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادوم جو جنوبی ادوم ہے وہاں پہ یہ کتاب جو ہے اس کے درمیان میں لکھی گئی، جو آج کل اردن بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایریا تھا عز کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، اگر ہم بات کریں ارام کی تو ارام اور پھر ادوم کے درمیان میں یہ عز جگہ تھی جہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے۔ تو ارام مطلب یہ سیریا آج کے دور میں، پھر ادوم جو ہے وہ اردن ہے آج کے دور میں، اور ادوم جو ہے یہ اسو کا نام تھا، یہ اس کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی قوم تھی جہاں پہ یہ یعنی اس کا ایریا تھا جہاں پہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے اہم نکات جو تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلی بات ہے جسمانی، ذہنی اور روحانی دکھوں کی گہرائی، کیونکہ آپ استاد بھی ہیں، ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، آپ کی فیملی بھی ہے، آپ معاشرے میں بھی رہتے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس پریشانی میں، اس دکھ میں ذہنی اعصابی جو ایک نقطہ نظر ہے اس کے اوپر جسمانی طور پہ اور پھر روحانی طور پہ جب دکھ ہوتے ہیں تو وہ ہماری زندگی پہ اثر کرتے ہیں، تو یہ رد کیا جانے کا مکمل طور پر۔ تیسرے نمبر پہ یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ ایوب صابر دکھ سہتے ہیں، اور جب دکھ سہتے ہیں تو پھر انہی دکھوں میں یسوع مسیح کا بھی ذکر ہے کہ مسیحا کیسے آئے گا، وہ دکھ برداشت کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی مرضی کو کرے گا۔ اور یسوع مسیح کے وہ لفظ آپ یاد رکھیں گے سلیب کے قریب، اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو گیا۔ تو یہ ایوب صابر کے لیے بھی یہ پیشن گوئی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ چوتھا جو اس کا نقطہ ہے وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ایوب اس کو نام دیتا ہے، اور اس کے جو دوست ہیں وہ بھی اس کو یہ نام دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بتا کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن وہ دکھ ہوتے ہیں، تو یہ چوتھا نقطہ۔ پانچواں نقطہ جو ہے یہ فرما برداری، وفاداری یعنی جان دینے تک، تو یہ اس کے اہم نکات ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دکھوں کے متعلق
خدا کی حکمت عملی کیا ہے، خدا دکھوں میں کیا حکمت عملی پالیسیز بناتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں، خصوصی طور پر ایک راست باز اور معصوم شخص کے لیے، اور یہ ایوب صابر کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ دکھوں کے عالم میں خدا کی مرضی کو جاننا۔ بہت دفعہ جب ہم خوش ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب دکھ ہوتے ہیں تو اس وقت خدا کے سامنے گلے شکوے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایوب صابر کی بات کی گئی، لیکن اس گلے شکوے کے دوران خدا کے ساتھ وفاداری کیا۔ تیسرا اور آخری نقطہ جو مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے کہ خدا کس طرح دنیا کو چلاتا ہے، اور خدا کے دنیا کو چلانے کا ایک اپنا انداز ہے۔ آخری نقطہ جو ہے شیطان کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فلسافیکل آنسر دینا چاہوں گا جو ایک لوگوں کے لیے بھی نیا ہے۔ ہم میکس بھائی اکثر لوگ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ شیطان کی، کہ مینوں شیطان نے بھڑکایا ہے تے شیطان نے، تو خدا کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، خدا کے برابر شیطان ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو خدا ہی ہے۔ اور دیکھیں اس کتاب کے ذریعے ایک بڑا اہم میسج مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا خود مقابلہ نہیں شیطان کے ساتھ کر رہا، وہ انسان کو طاقت دیتا ہے کہ انسان شیطان کے ساتھ، کیونکہ خدا کے ساتھ شیطان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ایوب جو ہے بڑا، اس کو اسی لیے ایوب صابر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکثر اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا شیطان نہ مقابلہ، نہیں، خدا کا مقابلہ نہیں ہے شیطان کے ساتھ، شیطان کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا کی ہستی ایسی ہستی ہے جو وہ خود نہیں کرتا، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ تو ایوب کی کتاب میں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کس طرح ایوب صابر کو یہ حکمت عملی دیتا ہے، یہ حکمت دیتا ہے، یہ اس کو روح دیتا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے۔ تو یہ اس کا مقصد اور یہ اس کے اہم نکات ہے۔ اوکے، تو فاضل جی جیسے آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں اس کی وائف جو ہے اس کو اتنا مال و دولت اس کے پاس ہوتا ہے، سب کچھ، اس کی وائف بھی جب اس کو اتنا کچھ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، لیکن اس کی وائف بھی کہتی ہے کون سے خدا پر تو بھروسہ کرتا ہے جو اتنا کچھ کر لیا، تیری اولاد بھی چلی گئی، سب کچھ چلی گئی، تو آخر کار وہ پھر بھی بڑا صابر رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کی اسپرچولیٹی؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا تعلق وضاحت کے ساتھ ہے نا۔ اس کی جب ہم اس کتاب کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس کے کتنے ابواب ہیں، تو اس کے کل ابواب 42 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک تقسیم کی گئی ہے کتابوں کی، کہ پہلے حصے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 حصوں میں مبنی ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب صابر کے بارے میں، وہ پہلے حصے میں 2 ابواب جو اس کے ہیں، پہلے 2 ابواب، ان میں ایوب صابر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نیک ہے اور ایک راست باز شخص ہے اور فرما بردار شخص ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے حصے میں ایوب صابر اور اس کے دوستوں کا ذکر ہے جو 3 ابواب سے لے کے 37 تک ہے، اور اس میں اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے۔ جی جی۔ تو بیوی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتی، کیونکہ دکھوں میں اگر ہم دیکھیں انسانی سائیکولوجیکلی، تو دکھوں کے لیے عورتوں کو بھی بنایا گیا ہے خدا کے، آپ سمجھتے اگر انسان ہوتے ہوئے، لیکن جب دکھوں کی شدت بڑھتی ہے تو عورتوں کے لیے برداشت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ عورت اپنے خاوند کو جب دکھ میں دیکھتی ہے تو وہ اسے کہتی کون سا یہ خدا ہے، ٹھیک ہے، تو نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے، تو بالکل معصوم ہے، تو راست باز ہے، تو یہ کون سا خدا ہے جو تیرے لیے یہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہی جو اس کی لعنت اپنے خاوند کے لیے، یہی اس کے جو منفی خیالات ہیں، یہ اس کے لیے موت کا سبب بنتے، اس کی اولاد اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ پھر بھی خدا کے ساتھ اپنے آرگومنٹس، دلیل اور وہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ یہ وفادار ہے۔ ایون کہ اس کے دوست ہیں وہ بھی اس پر کہتے ہیں کہ تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اس کے 3 دوست تھے جو خدا کی طرف سے یہ کتاب میں جو لکھا رہی ہے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ 3 جو دوست تھے یہ اس کے پاس آتے ہیں۔ تو پہلا جو دوست ہے وہ اس کے پاس جب آتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں 3 سے لے کے 14 ابواب تک اس دوست کی باتیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ بڑی خوبصورت انداز میں جو بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انصاف پسند کرتا ہے، خدا انصاف سے دنیا کو چلاتا ہے،
لیکن ایوب اس کے ساتھ سوال کر رہا ہے پھر دوبارہ کہ یہ کون سا خدا ہے جو دکھوں میں کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو دکھ دے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے جو ہم دیکھتے ہیں حصے میں جس کے جو ہے یہ 3 سے لے کے 14 ابواب تک ہے، تو یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو راست باز تو ہے لیکن یہ دکھ کسی نہ کسی وجہ سے آئے ہیں تیری زندگی. تو یہ ایوب بار بار اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اگر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو خدا نے کیوں میری زندگی میں دکھ ڈالے ہیں نا. تو اس کا دکھوں کا ذمہ دار خدا ہی ہے. تو اگر اس کی شروعات دیکھیں تو یہ اس کا جو پس منظر بھی ہے کہ خدا اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، تخت عدالت پہ ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے. تو شیطان یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے الزام تراشی کرنے والا. اگر ہم عام لفظوں میں بھی دیکھیں کہ شیطان کیا ہے تو شیطان عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ایکیوزر ہے، اور اردو میں اس کا مطلب ہے الزام تراشی کرنے والا. تو یہ آ کے خدا کے سامنے یہ سوال کرتا ہے شیطان، جب خدا اپنے تخت عدالت پہ آسمانی منظر ہے تو ارد گرد سارے فرشتے بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ شیطان آ کے تو خدا کو کہتا ہے کہ تو کون سی دنیا چلا رہا ہے، تو نے دنیا کا اگر تو نے سب کچھ ہی ان کو دیا ہے تو وہ تو تیری مانیں گے. یہ ایک سوچ ہے جو الزام تھا خدا کے اوپر یہ شیطان نے کیا، اور اس میں وہ بتا رہا ہے کہ میں نہیں تجھے مانتا، تو خدا ہے اگر تو تو نے سب کچھ ایوب کو اس بندے کو دیا ہے، تو یہ جب تو سب کچھ ہی کسی کو دے گا، خوشیاں دے گا، وہ تیری باتیں کریں گے، تو میں اس چیز کو نہیں مانتا. تو شیطان یہ الزام اس کے اوپر لگا. تو اسی اسنا میں جو ہے خدا ایک اس طرح کے کہ میری حکمت عملی یہ نہیں ہے، خدا اس کے کہہ رہا ہے. تو وہاں پہ جو دکھوں کا شروع ہے وہ شیطان جو ہے وہ اس چیز کو کرتا ہے، پہلے الزام تراشی سے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دکھوں میں اس کو لے کے آ جاتا ہے. تو یہ ایک شروعات ہے جہاں سے وہ ایک لکھاری جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں دکھوں میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دے رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس میں وفاداری اور فرما برداری کی ضرورت ہے. اچھا فاجی، ایک اور میں نے بات کہنی تھی، آخر کار اس کے سب مر جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان دی اینڈ جو ہے اس کو ڈبل ملتا ہے، جو کچھ اس کا چلا جاتا ہے وہ اسے ڈبل ملتا ہے. تو یہ ایک ببلیکل بڑی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں، جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج تجھے دوں گا. آپ دیکھیں اگر ایک عام مثال بھی ہے نا، اگر آپ نلکے کے نیچے رکھ دیں کہ پتھر، پرانی مثال ہے، تو اس کے اوپر ایک ایک قطرہ گرتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا وہ سوراخ ہو جائے گا اس میں پتھر میں. تو یہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ایک وفاداری ہے، اور یہ ایک اپنے کام میں مسلسل رہنا ہے. آپ دیکھیں میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے. جب آپ کوئی بھی کام شروع کرنے والے ہوتے ہیں نا، آپ کو تنقید کرنے والے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. کی کرن ڈے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے، کی کرن ڈے، ایدا کی فائدہ ہے. تو مطلب کچھ لوگ جو ہیں یہ حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے زیادہ نیچے ڈسکریج کرنے والے ہوتے ہیں. بہت سارے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے نا ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ہیں. تو میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں جب بھی کوئی لیکچر دیتا ہوں، کیونکہ ٹانگیں کھینچنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کی پہنچ ہماری ٹانگوں تک ہوتی ہے، اور وہ ہمارے پیر پکڑ رہے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں جو ہاتھ اٹھا کے اوپر کو کھینچنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی پہنچ اوپر ہوتی ہے. تو ہمیں زندگی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ایوب صابر کی کتاب سے کہ ٹانگیں کھینچنے والے نہیں، کیونکہ ہم نے بازو کھینچنے والے بننا ہے. تو جب ہم بازو کھینچنے والے بنیں گے تو زندگی میں ہم خدا کے کام کریں گے، کیونکہ جیسے خدا یسوع سے بھی ہمیشہ گراتا نہیں بلکہ اٹھاتا ہے، ہمیشہ زندگی دینے والا یہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایوب صابر کی کتاب ہمیں بڑے واضح طریقے سے یہ کر دیتی ہے کہ خدا کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، لیکن خدا ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے. تو فاض جی ایک آخری بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں، اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں تو یہود نبی کا کیا ہم کردار دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 3 چیزوں میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اس کتاب کو میرے نقطۂ نظر سے. وہ یہ ہے کہ زندگی میں سٹرگلز رہتی ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے.
ہم اگر دیکھیں اپنی زندگی میں بچپن سے پیدائش جب ہوتی ہے، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر اس کے بعد اڈلٹ آتے ہیں اور پھر بڑھاپا آتا ہے، تو انسان اپنی زندگی میں سٹرگل کرتا رہتا ہے، چلنے کے لیے سٹرگل کرنی. تو یہ کتاب جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سٹرگلز ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوئیں گے. ہمارا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اسی نا جدو پریشانی چاہنے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے کہ خدایا پریشانی ختم کر دے. نہیں، اس پریشانی میں کوئی نہ کوئی سبق سیکھنے کی بات ہے. یس، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پہلا سٹرگلز ہماری زندگی سے نہیں. اگر ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوئے گا نا، ہم کبھی خدا کو بھی نہیں پہچانیں گے. اوکے اوکے. آرٹیفیشل ہم بڑے، ہم نے ماسک چڑھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر. اگر میں تہاڈے سامنے آیا تو فرق ہے، میں اپنے ابے سامنے آیا فرق ہے، لوگوں کے سامنے فرق، لیکن وہ اوریجنلٹی، آنیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر. تو اگر یہ آنیسٹی رہتی ہے تو پھر اس کے دیکھ لیں ایوب صابر کے خاندان کے سارے چھوڑ گئے، بیوی بچے بھی، سارا دوست ہے بھی تنقید کر رہے ہیں سارے، لیکن وہ اپنی آنیسٹی میں رہنا ہے، بالکل فیتھفلی، ایمانداری، فیتھفلی. یہ ایک ہے. آخری جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ نقطہ ہے پریئر کا. اور اگر جتنی ہم دعا کریں گے ہم خدا کے ساتھ اتنا ہی بڑھ سکتے. اس بندے نے دعا بھی کی ہے، اور یہ ایک کتاب جو ہے یہ ایک دعائیا ماحول میں ہے، ایک میڈیٹیشن ہے، کانٹمپلیشن ہے. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. اکثر مجھے کبھی کبھی کہ فاجی ساڈے لیے دعا کرو، اسی ٹھیک نہیں ہوندے. تو میں ہنس کے ان کو کہتا کہ اس طرح کرو، اپنی دعا دا ٹائم بڑھا دیو. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کہ یہ دوائی ڈبل کر دیں. جی جی. تو اسی طرح دعا بھی ہے کہ اگر میں پریشان ہوں تو میں دعا کا ٹائم بڑھا دوں. تو جب میں دعا کا ٹائم بڑھاؤں گا میرا تعلق خدا کے ساتھ ہوئے گا، اور خدا کے ساتھ بیٹھنا ہمیں آنا ہے. آج کے دور میں ہلچل اتنی مچی ہوئی ہے کہ 5 منٹ بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے خاموشی میں. اب ہمارا دماغ ہی نہیں بیٹھنے دیتا، کیونکہ سٹرگلز اتنی ہیں دماغ میں، پریشانیاں اتنی ہیں کہ خاموشی. سو پتہ نہیں اسی کیویں لینے ہیں. جی جی جی. سونے میں بھی دیکھیں ہمارے جو ڈریمز آتے ہیں یہ بھی وہی چیزیں ہیں، وہی چیزیں جو دن میں ہوتے ہیں، وہی جو سوچ ہمارے دماغ میں. تو یہ ایک اہم بات جو پریئر کی ہے نا، پریئر خدا کے ساتھ بات چیت ہے. ایوب نے بھی پرے کے ساتھ خدا سے رابطہ اس نے نہیں چھوڑا. آخر میں وہ خدا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، اور خدا کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کیوں میری زندگی میں یہ دکھ ہے. تو خدا اس کو یہ بتانا چاہتا ہے، جو میں آخر کرنا چاہوں گا اس کا، اور وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے ہم جیسے بھی ہیں. بالکل. اس کی واضح مثال ہے ہمارا سانس ہے. سانس ہے. ابھی دیکھیں پچھلے سالوں میں کرونا آیا تھا تو سانس کا ہی مسئلہ تھا. جی جی جی. میرے ایک دوست تھے، وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں تو انہوں نے کوئی 3-4 دن رہے ہیں تو 4-5 لاکھ روپیہ لگ گیا ان کا آکسیجن پہ. تو آ کے میرے سوال کرے فادر جی ویکھو اسی تے مفت دی زندگی جین دے ہاں تے نہ کدی ایسا دا پیسہ بھی دیتا خدا نو، تے ایتھے آرٹیفیشل لین گئے تے 4-5 لاکھ روپیہ لگ. تو مطلب یہ سانس جو ہے یہ خدا ہے، یہ بھی خدا کی دین ہے، اور خدا اس نے روح پھونکا نا اپنا ہمارے. تو یہ سانس کی وجہ سے یہ دیکھیں خدا ہماری قربت میں ہے، ہم کتنا قربت میں خدا کو رکھتے ہیں. تو یہ دعا سکھاتی ہے، ایوب صابر کا تجربہ سکھاتا ہے. خدا ہمیں کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ. تھینک یو سو مچ فاضل جی، بہت ایکسپلین کیا. بہت ساری چیزیں تو میں نے بھی آپ سے سیکھی آج کے اس بک سے، تو بہت اچھا. مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویور، جیسا کہ آپ کو پتا ہے فادر ایرک رسانی نے بہت اچھے طریقے سے ایوب کی کتاب کے بارے میں بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ میں بہت کچھ ہمیں بتا دیا جو کہ امپورٹنٹ چیزیں. جیسے بے شک ہم پوری کتاب کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کی امپورٹنٹ جو ہے، اہم نکات جو ہیں اس میں ہے کیا کریکٹر ہے، وہ سب کچھ آپ کو نظر آ گیا ہے. اس کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو بائبل مقدس کے بارے میں علم ہو، جان سکیں کہ وہ کیا ہے. اوکے مائی ڈیئر فرینڈ، تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو فاضل جی. تھینک یو سو مچ.